हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने एक खित्ते पर राज किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 16वीं सदी के आखिरी साल हैं। दुनिया की एक चौथाई मसनूआत तैयार करते सनती मरकज़ होने के बावजूद हिंद सोना उगलता है। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुक्मरान हैं और दुनिया भर में अमीर तरीन हैं। इधर खाना जंगी से संभलते ज़रई मुल्क बरतानिया में दुनिया के सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती हैं। यहाँ मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की हुकूमत है। यूरोप की बड़ी ताकतें पुर्तगाल और स्पेन तिजारत में बरतानिया को पीछे छोड़ चुके हैं। ताजरों के रूप में बरतानवी किज़ार उनकी तिजारती जहाज़ों को लूटने पर इक्तफ़ा करते हैं। मुहिम जो बरतानवी ताजिर रालिफ फिज बहर हिंद, मेसोपोटामिया, हिलेज फारिस और जनूब मशरक़ी एशिया में तिजारती सफ़र करते हुए हिंद के खुशहाली की खबर दे चुके हैं। उनका ये सफ़र इतना तवील है कि बरतानिया वापस से पहले उन्हें मुर्दा तस्वुर करके उनकी वसीयत पर भी अमल किया जा चुका है। मशरिक़ से मुसाला जात की वसूल के लिए ल्यूवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी है। फच की मालूमात एक और मुहिम जो सर जेम्स लिंकास्टर समेत 200 से ज़ायद बरतानिया के बासर और ताजिर पेशा अफराद को नया रास्ता सुझाती है। वो 31 दिसंबर 1600 को मलका से एक नई कंपनी के तहत मशरक़ी एशिया में तिजारत पर अजरा हासिल करते हैं। नाम तो इस कंपनी की बहुत हैं, मगर मरूफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर होते हैं। इब्तदाई बरसों में दीगर इलाकों में सफ़र के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज़ हेक्टर का लंगर हिंद के बंदरगाह सूरत, मौजूदा इंडियन गुजरात पर डालकर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद का ऐलान किया। बहर हिंद में बरतानिया के तिजारती हरीफ विंडीज़ और पुर्तगीज़ पहले ही मौजूद थे। तब किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस कंपनी को अपने मुल्क से 20 गुना बड़ी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क और उसके तकरीबन 1/4 आबादी पर बराह रास्त राइज करना है। तब तक बादशाह अकबर की वफ़ात हो चुकी थी। सरमाए में इस ज़माने में सिर्फ चीन का ख़ानदान मिंग ही बादशाह अकबर की हमसरी कर सकता था। मुख्तलिफ अलबाब खाफ़ी खान निज़ामुल मुल्क के मुताबिक अकबर ने अपने तरका में 5,000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1,000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशरफियों में 100 तोला से 500 तोला तक के हज़ारा अशरफिया, 272 मन गैर मस्कूक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, छोड़ा था। अकबर के बेटे सलीम नूरुद्दीन जहां गीर के लक़ब से तख्त नशीन हो चुके थे। हुक्मरानी में असलाहात करते हुए कान, नाक और हाथ वगैरह काटने की सज़ाएँ मनसूख अवाम के लिए शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल और ख़ास दिनों में जानवर का ज़बह हकमन बंद और कई नाजायज़ महसूलात हटा चुके थे। सड़कें, कुएँ और सिराई तमीर हो रही थी। विरासत की कवानीन पर सख्ती से अमल और हर शहर में सरकारी शिफा खाने में मुफ्त इलाज का हुक्म था। फरियादियों की दाद रसी के लिए महल की दीवार से जंजीरें अदल लटका रखी थी। आलमी शोहरत याफ्ता मोरिक विलियम डेल रिम्पल के मुताबिक जल्द ही हॉकिंस को अदराक हो गया कि मुग़लों की 40 लाख फ़ौज होती हुई वैसे जंग व जदल की गुंजाइश नहीं जिसे उस वक़्त यूरोप में रवा थी। सो यहाँ ज़रूरत थी इश्तराक की। मुग़ल बादशाह की इजाज़त की। हॉकिंस अफ़गान मोअज़्ज़िज़ शख्स के रूप में मुग़ल दारुल हुकूमत आगरा 1 साल में पहुँची। तिजारत के लिए जहाँ गैर की रज़ा हासिल करने में नीम ख्वांदा हॉकिंस नाकाम रहे, तब रुकन पार्लियामान और सिफारतकार सर थॉमस रो को शाही एलची के तौर पर भेजा गया। रो 1615 में मुग़ल दारुल हुकूमत आगरा पहुँचे। बादशाह को शिकारी कुत्तों
اوران کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کیے۔ جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں تھے۔ رو کے مطابق جب بھی بات ہوتی، بادشاہ تجارت کے بجائے اسے گھوڑوں، فن پاروں اور شراب کی جانب لے جاتے۔ بمشکل تمام 3 سال کی ترغیب کے بعد ہی رو کامیاب ٹھہرے۔ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو برصغیر کے ہر بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ بدلے میں یورپی مصنوعات ہند کو دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا۔ طے پایا کہ کمپنی کے جہاز محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ کمپنی کے تاجر مغلوں کی خوشنودی سے ہند سے سوت نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے، بیرونی ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ کمپنی کے سرمایہ داری کی بنیاد مرکنٹائل سرمایہ داری پر تھی۔ کمپنی جو چیز خریدتی معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی، جو وہ 1621 سے 1843 تک غلاموں کو جزائر، اسپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتی رہی۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کے فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، وینڈیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بشر جنگوں میں فتح یاب رہے۔ رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیا، مگر 17ویں صدی میں صرف ایک بار مغلوں سے نبرد آزما ہوئے۔ سن 1681 میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چارلس سے ان کی اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھانجے نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں۔ چارلس نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے خط لکھا۔ چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی، لہذا جنگ میں مغل فاتح رہے۔ سن 1695 میں ایک برطانوی بحری قزاق ہنری ایوری نے اورنگزیب کے خزانے کے بحری جہاز فتح محمد اور گنج سوائی کو لوٹ لیا تھا۔ اس خزانے کی مالیت 6 سے 7 لاکھ برطانوی پاؤنڈ تھی۔ تاریخ دان ولیم ڈیل رمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی، جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کی دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا چارہ نہ رہا۔ تاج برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1690 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ 17ویں صدی کی اواخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چین کی برتن خریدتی تھی۔ اشیاء کی ادائیگی چاندی کی صورت میں کرنا پڑتی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی مصنوعات ایسی نہیں تھی جن کی چین کو ضرورت ہو۔ اس کا یہ حل نکالا گیا کہ بنگال میں پوسٹ کی کاشت کی اور صوبے بھار میں فیکٹریاں قائم کر کے افیم تیار کرنا شروع کی اور اس افیم کو چین اسمگل کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک چین میں افیم کا بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں افیم کا استعمال بڑھایا۔ افیم کی تجارت سے کمپنی نے سلک اور چینی کے برتن بھی خریدے
اور نفع بھی کمایا۔ جب چینی حکومت نے افیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو افیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا، تو چین اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں چین کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے چین کے ساتھ حقارت آمیز شرائط پر کئی معاہدے کیے، اس سے ضائع ہونے والی افیم کا معاوضہ وصول کیا، اس کی بندرگاہوں پر قبضے کیے۔ ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جب چینی حکومت کی جانب سے ملکہ وکٹوریہ کو احتجاجاً ایک خط لکھا گیا کہ وہ افیم کی تجارت کو روکنے میں مدد کرے، تو چینی حکومت کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ سن 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آور ہو گئے۔ کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کر کے، جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی، یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں، مراٹھاؤں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بھری فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ ہند کے امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کو 50% آمدن اسی ریاست سے ہوئی۔ بنگال ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی، ملبوسات، اسٹیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی و صنعتی سامان برآمد کر کے خوب کماتے تھے۔ کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنے سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی۔ نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کرے۔ حکم عدولی پر نواب نے کلکتہ پہ حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے اپنے قبضے میں لے لیے۔ قیدی انگریزوں کو فورٹ ولیم کے تہہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کمان دار میر جعفر کو، جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے تھے، ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو پالیسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج کے مابین مقابلہ ہوا۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا۔ انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے۔ یوں ہند میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہوا۔ جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ونڈیز فورس سے مدد لی۔ سن 1759 اور پھر 1764 میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا وہ بنگال کی اشیاء سستی داموں خرید کے بیرونی ملک مہنگے داموں فروخت کرنے لگا۔ دانشور وجاہت مسعود لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے پہلے نصف میں برطانوی تاجر ہندوستانی باشندوں سے چاندی کے سکوں کے عوض کپاس اور چاول خریدتے تھے۔ جنگ پلاسی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان سے مالیہ اور محصولات کی نظام کی مدد سے تجارت پر اجارہ داری قائم کر لی۔ طریقہ کار یہ تھا کہ ہندوستانیوں سے وصول کردہ محصولات کا قریب 1/3 ہندوستانی مصنوعات کی خریداری پر صرف کیا جاتا تھا۔ گویا ہندوستانی محصولات کی صورت میں جو رقم ادا کرتے تھے اسے کی 1/3 کے بدلے اپنی مصنوعات بیچنے پر مجبور تھے۔ مورخ نقاد اور صحافی باری ایلگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتی ہیں، دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ مذہب دنیا میں ڈھاکہ اور مرشد آباد کے ململ کا استعمال عظمت اور برتری کا ثبوت تھا۔ یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کے ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھے۔ ہندوستان کے دوسرے صنعتوں کی نسبت بارچا بافی کی صنعت کو کمال حاصل تھا۔ ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے، شال، دو شالیں، ململیں اور چھیٹنے صنعتیں برآمد کی جاتی تھیں۔ ریشم، کمخواب اور زربفت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا۔ 18ویں صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے۔ بارچا بافی کے علاوہ لوہے کے کام میں
بھی ہندوستان بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ لوہے سے تیار شدہ اشیاء ہندوستان سے باہر بھی بھیجی جاتی تھی۔ مغل بادشاہ اور اورنگزیب کے عہد میں ملتان میں جہازوں کے لیے لوہے کے لنگر ڈھالے جاتے تھے۔ جہاز سازی میں بنگال نے بہت ترقی کر لی تھی۔ ایک انگریز کے الفاظ ہیں، عام انگریزوں کو سمجھنا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کبھی پرلطف تھی۔ کاروباری اور باہمت لوگوں کے لیے کیسے کیسے آسانیاں میسر تھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہندوستانی نہایت آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اورنگزیب کے عہد میں سورت اور احمد آباد سے جو مال باہر بھیجا جاتا تھا اس سے 13 لاکھ اور 103 لاکھ روپے سالانہ چنگی کے ذریعے وصول ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی مگر 2.5 لاکھ سپاہیوں کی فوج رکھتی تھی۔ جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بناتی تھی۔ کمپنی کی فوج نے اگلے 50 برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں کمپنی کے باج گزار مقامی حکمران حکومت کرنے لگے۔ بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا مگر ہر ریاست کے بیشتر آمدن انگریزوں کی تجوریوں میں پہنچ جاتی۔ عوام مجبور تھی۔ اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی۔ لارڈ کلائیو نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق 26 لاکھ روپے سالانہ کے عوض حاصل کیے۔ اس کے بعد کمپنی ہند کے مالک بن بیٹھے۔ مورخہ سید حسن ریاض کے مطابق اس زمانے میں یہ بات زبان زد عام تھی، خلق خدا کی، ملک کے بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ آخری عہدہ مغلیہ میں حکمران رایا کا خون نچوڑ کر جو زر و مال جمع کرتے تھے وہ شاہی خاندان کی عیاشیوں کی بھینت چڑھ جاتا تھا۔ مغل شہزادے جنہیں سلطان سلاطین کہا جاتا تھا، ان کی کاہلی، تن آسانی، بے عملی، بزدلی اور عیاشی کی ہر طرف چرچے تھے۔ مورخ ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی تحریر آخری عہد کا مغلیہ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سن 1848 میں رقص و سرود کی محفلوں میں داد عیش دینے والے اس کماش کی ناکارہ سلاطین کی تعداد 2104 تک جا پہنچی۔ شاہ عالم کے بیٹے اکبر بھی جنسی جنون میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ 18 سال کی عمر میں وہ 18 بیویوں کے شوہر تھے۔ 18ویں صدی میں جنوبی علاقوں میں 1769 سے 1773 تک قحط سے بہار سے لے کر بنگال تک کا علاقہ متاثر ہوا۔ ایک اندازہ کے مطابق اس قحط سے 1 کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گورنر جنرل وارن ہاسٹنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1/3 آبادی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ موسمی حالات تو رہے ایک طرف، کمپنی کے بھاری ٹیکس سے دیہی آبادی کنگال ہو گئی تھی۔ نوبل انعام یافتہ معیشت دان امرتیا سین کے مطابق بنگال میں آنے والا قحط قدرت نہیں انسان کا پیدا کرتا تھا۔ تنازعات میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی فوجی مقامی حکمرانوں کو کرائے پر فراہم کرتی تھی، لیکن ان فوجی اخراجات سے وہ جلد ہی کنگال ہو جاتے اور اپنے حکمران کو بیٹھتے تھے۔ یوں کمپنی اپنے قبضے میں اضافہ کرتی جاتی۔ کمپنی نے انسانی علمیوں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ بنگال کے قحط میں چاول جو 1 روپے میں 120 سیر ملتا تھا، 1 روپے میں صرف 3 سیر ملنے لگے۔ ایک جونیئر افسر نے اس طرح 60,000 پاؤنڈ منافع کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سال دور میں 34 مرتبہ قحط پڑا۔ مغلوں کے دور حکومت میں قحط کے زمانے میں لگان ٹیکس کم کر دیا گیا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قحط کے زمانے میں لگان بڑھا دیا۔ لوگ روٹی کے خاطر اپنے بچے بیچنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ملازم شیخ دین محمد اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ 1780 کے لگ بھگ جب ہماری افواج آگے بڑھ رہی تھی تو ہمیں بہت سارے
ہندو زائرین نظر آئے جو سیتا کنڈ جا رہے تھے۔ 15 دنوں میں ہم مونگر سے بھنگلا پور پہنچ گئے۔ شہر سے باہر ہم نے کیمپ لگا لیا۔ یہ شہر صنعتی اعتبار سے اہم تھا اور اس کی ایک فوج بھی تھی تاکہ اپنی تجارت کو تحفظ دے سکے۔ یہاں ہم 4-5 دن ٹھہرے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کیپٹن بروک جو سپاہیوں کے 5 کمپنیوں کا سربراہ تھا وہ بھی قریب ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ اسے کبھی کبھار پہاڑی قبائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پہاڑی لوگ بھاگلپور اور راج محل کے درمیانی پہاڑوں پر رہتے تھے اور وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ کیپٹن بروک نے ان کی ایک بڑی تعداد کو پکڑ لیا اور انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ کچھ لوگوں کو سرِ عام بے تحاشا کوڑے مارے گئے اور کچھ مردود کو پھانسی پر اس طرح لٹکا گیا کہ پہاڑوں سے واضح نظر آئے تاکہ ان کے ساتھیوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ جائے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں پر ان کی لاشیں نمایاں جگہوں پر ہر آدھے میل کے فاصلے پر لٹکی ہوئی ہیں۔ ہم سکلے گڑھے اور تلیا گڑھے سے گزر کر راج محل پہنچے جہاں ہم کچھ دن ٹھہرے۔ ہماری فوج بہت بڑی تھی مگر عقب میں تاجروں پر کچھ دوسرے پہاڑیوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے محافظوں نے ان کا پیچھا کیا، کئی کو مار دیا اور 30-40 پہاڑی لوگوں کو پکڑ لیا۔ اگلی صبح جب شہر کے لوگ معمول کے مطابق ہاتھی، گھوڑوں اور بیلوں کا چارہ لینے اور جلانے کے لیے لکڑی خریدنے پہاڑیوں کے پاس گئے تو پہاڑیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ 7-8 شہری مارے گئے۔ پہاڑی اپنے ساتھ 3 ہاتھی کے اونٹ، گھوڑے اور بیل بھی لے گئے۔ ہماری بندوق بردار فوجیوں نے جوابی کارروائی میں بہت سے پہاڑیوں کو مار دیا جو تیر کمان اور تلواروں سے لڑ رہے تھے اور 200 پہاڑیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کی تلواروں کا وزن 15 پاؤنڈ ہوتا تھا جو اب ہماری فتح کی ٹرافی بن چکی تھی۔ کرنل گرانٹ کے حکم پر ان پہاڑیوں پر شدید تشدد کیا گیا۔ کچھ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، کچھ کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد ہم نے کلکتہ کی طرف اپنا مارچ جاری رکھا۔ صرف میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کو حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی، مگر ہند ہی کے دیگر حکمرانوں کے ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا گیا۔ جب 1799 کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ولزلے کو ٹیپو کی ہلاکت کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنے گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ لارڈ ولزلے کے دور میں کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کا قرض 3 کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ چکا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ولزلے کے فضول خرچیوں پر خط لکھا اور انہیں برطانیہ واپس بلا لیا گیا۔ سن 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ کی دارالحکومت نے سن 1813 میں تھامس مونرائے، جنہیں 1820 میں مدراس کا گورنر بنایا گیا، سے جاننا چاہا کہ آخر صنعتی انقلاب کے بعد برطانیہ کے بنے ہوئے کپڑے ہندوستان میں کیوں نہیں بک رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستانی کپڑے کہیں زیادہ بہتر معیار کے ہوتے ہیں۔ مگر پھر برطانیہ میں بنے کپڑے کو مقبول بنانے کے لیے مقامی کپڑے کی صدیوں پرانی صنعت کو تباہ کیا گیا اور یوں برطانیہ کی برآمد سن 1815 میں 25 لاکھ پاؤنڈ سے 1822 تک 48 لاکھ پاؤنڈ ہو گئی۔ ڈھاکہ جو کپڑا سازی کا بڑا مرکز تھا، اس کی آبادی 1.5 لاکھ سے گر کر صرف 20,000 رہ گئی۔ گورنر جنرل ولیم بینٹنگ نے 1834 میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ معاشیات کی تاریخ میں ایسی بدترین صورتحال کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستانی جولاہوں کی ہڈیوں سے ہندوستان کی زمین سفید ہو گئی ہے۔ کسانوں کی آمدن پر ٹیکس 66% کر دیا گیا جو مغل دور میں 40% تھا۔
नमक समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी टैक्स आयद किए गए। उससे नमक की खपत आधी हो गई। नमक कम इस्तेमाल करने की वजह से गरीब लोगों की सेहत सख्त मुतासिर हुई और हज़े और हये और हैज़े और लो लंघे की वजह से होने वाली अमवात में बड़ा इजाफा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक डायरेक्टर हेनरी जॉर्ज टुकर ने 1823 में लिखा कि इस तरह हिंद को एक सनती मुल्क की हैसियत से गिराकर एक ज़रूरी मुल्क बना दिया गया ताकि इंग्लिस्तान का माल हिंद में बेचा जा सके। सन 1833 में बरतानवी पार्लियामान ने एक कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से हक तिजारत छीन लिया और उसे एक गवर्निंग कॉरपोरेशन में बदल दिया। विलियम डेल रम्पल अपनी किताब दी अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखते हैं कि ये तारीख की एक मुनफरिद मिसाल है जिसमें 18वीं सदी की वस्त में एक निजी कंपनी ने अपनी ज़मीनी फ़ौज और बहरिया की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक पूरी कौम को गुलाम बना दिया था। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाई, सराय कायम किए, रेल चलाए, मगर नाकदीन का कहना है कि उन मंसूबों से आवाम को तो हमसरी ज़राए मुयस्सर आए, लेकिन असल मकसद काटन, सिल्क, अफीम, शक्कर और मसालों की तिजारत को फ़रोग़ देना था। सन 1835 के एक्ट के तहत अंग्रेज़ ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए रकूम मुख्तसर की गई। 1857 की जंग आज़ादी कंपनी के मुताबिक बगावत को कंपनी ने हज़ारों अफराद को बाज़ारों और सड़कों पर लटका कर और कत्ल करके कुचल दिया। यह बरतानवी नौ आबादी तारीख का सबसे बड़ा कत्ल-ए-आम था। जंग आज़ादी के बाद अगले बरस 1 नवंबर को बरतानवी मुल्क मलिका विक्टोरिया ने कंपनी के इख्तियारात ख़त्म करके इंतज़ामिया बराह रास्त संभाल लिया और कंपनी की फ़ौज को बरतानवी फ़ौज में ज़म करके उसकी बहरिया ख़त्म कर दी। लॉर्ड मिकाली के मुताबिक कंपनी शुरू दिन से तिजारत के साथ सियासत में भी मुलव्वस रही, ताहम कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। इस सिलसिले बरतानवी अखबार दी टाइम्स की 2 जनवरी की अशात में लिखा, उसने बनी नूह इंसान की तारीख में ऐसा काम सरअंजाम दिया जिसकी किसी और कंपनी ने तो कोशिश की ही और ना ही मुमकिन है आने वाले बरसों में कर सके। अब हिंद बराह रास्त ताज बरतानिया के ज़ेरे नगीन था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।